अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। खातिन हज़रात, 1947 का जो पार्टीशन का सिलसिला हुआ था वो अनफिनिश्ड है अभी तक, और उस अनफिनिश्ड एजेंडा में हम अक्सर बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, और हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो एक सिलसिला है वो भी तक, क्योंकि उसके ऊपर भी भारत ने कब्जा किया। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ही पैरेलल और बहुत ही इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट जो इशू था वो जूनागढ़ का था। जूनागढ़ में क्या हुआ कि वहां पे किस तरीके से कब्जा किया गया, और उसके बावजूद के जो लेटर ऑफ एक्सेशन था, डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन जो था वो साइन हो चुका हुआ था, प्रॉपरली साइंड था, और उसके ऊपर जो नवाब साहब थे उनके सिग्नेचर से और कायदे आजम के सिग्नेचर से, तो ये सब कुछ इसके बावजूद फौज कशी की गई और उसके ऊपर कब्जा किया गया भारत की तरफ से, और आज तक वो मामला जो है वो उसी तरह लटका हुआ है। यूएन में ये मौजूद है। उसका स्टेटस क्या है, ये हुआ क्या था, इसको तमाम तर उमूर को, पूरा होल गैमेट ऑफ होल इश्यूज जो हैं उसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नवाब ऑफ जूनागढ़ जनाब जहांगीर खान जी साहब, मोहम्मद जहांगीर खान जी साहब, हिज हाइनेस। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर शो नवाब साहब। आई एम रियली ऑनर्ड टू हैव यू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब मोहतरम इसरार कसाना साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ for having me here with you. Thank you. This evening on your Omni TV. मैं आपको और आपके पूरे अमले को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे लिए बेहद मुशर्रफ का बायस है कि मैं आज आपसे, आप हालांकि हज़ारों मील दूर बैठे हुए हैं, मगर मेरी आपसे गुफ्तगू हो रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, और हम मकरूज हैं आपके, और जितनी मोहब्बत आपने दी है, खास तौर पे मुझे एक आपसे मोहब्बत इसलिए भी है कि जूनागढ़ जो है वो जगह है, यानी अगर आप जूनागढ़ के देखें, थोड़ा सा ऊपर मुनावदर है और फिर मुनावदर के ऊपर थोड़ा सा गोंदल का इलाका है जो कि कच्छ का इलाका है, उधर से बिलोंग करते थे हजरत कायदे आजम के एंसेस्टर्स। तो मुझे तो एक तो जूनागढ़ की वजह से आपसे मोहब्बत है, दूसरा मुझे कायदे आजम की वजह से आपसे मोहब्बत है। जी हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि the region of Gujarat has produced some Amazing people. leaders of very high अपने क्या कहते हैं very high caliber, and status, Absolutely, absolutely. हमारी बिजनेस कम्युनिटी में भी बहुत बड़े बड़े नाम, हमारे स्पोर्ट्स में बहुत बड़े बड़े नाम, और फिर आप तो हैं ही हैं माशाल्लाह। अच्छा, लेट्स स्टार्ट रोलिंग। मुझे ये बताइएगा नवाब साहब के थोड़ा सा जरा बैकग्राउंडर के तौर पर, जिन लोगों को जूनागढ़ के इशू का भी इतना पता नहीं है, थोड़ा सा जरा बैकग्राउंड बता दें कि हुआ क्या था 1947 में। जो नवाब जो महाबत खान साहब थे, उनकी तरफ से लेटर ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन हुआ, उससे पहले और उसके साथ थोड़ा सा लिंक कर दें कि उसके बाद हुआ क्या। आप चाहते हैं कि मैं वहां से शुरू करूं, या यू वांट मी टू गो बैक and 1730 a little bit of the history? अगर आप 1730 से शुरू करना चाहते हैं तो वो कर लें। थोड़ा सा बता दें कि 200 साल जो अपने हुकूमत की, तकरीबन ओवर 200 इयर्स, उसका भी थोड़ा सा बता। जी हाँ, देखिए वो आई थिंक इट इज बेटर, मैं समझता हूँ, क्योंकि वो कि जो वो हैं व्यूअर्स हैं उनके लिए ज़रा बेहतर होगा कि वो इसको पूरा जो ये द सागा ऑफ जूनागढ़ जो है उसको अंडरस्टैंड करने में, तो इस वजह से मैं हमेशा थोड़ा सा कुछ ज़रूर आई टेक देम बैक टू 1735 एंड इवन बिफोर दैट। तो बिकॉज हमारी फैमिली का, वैसे तो मेरे पास हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से है हमारा शजरा जो है ख़ानदान का, मगर ये हैगा कि उसके बाद फिर हमारे फैमिली का जिक्र है फतेह मक्का पर भी, जो ग़ज़बा हुआ था जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद क़यादत कर रहे थे आप, और फतेह मक्का हुआ, उसमें भी हमारे जद अमजद थे। तो इसके बाद फिर कमिंग डाउन, तो ये हुआ कि काफ़ी अरसे के बाद का अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि फिर 1735 में अप्रॉक्सीमेटली, तो वहाँ तो हमारी जो स्टेट थी वो कायम हुई, मगर उससे भी पहले थोड़ा सा देखें आप तो
ہمارے جد امجد جو تھے they were basically from کندھار in افغانستان, اور یہ وہاں کی شورا میں بھی ہوتے تھے. they were in the government of افغانستان. تو جب ہمایوں کو ان نے وہاں سے ہٹا دیا شیر شاہ سوری نے, تو یہ جو تھے مغل ایمپرر جو تھے یہ پھر ہندوستان چھوڑ کے آ گئے اور انہوں نے گشت کرا, اور اس کے بعد he finally came to Kandahar where he met one of my ancestors by the name of Osman Khan Babi. تو یہ ہوا کہ پھر وہ ان کی کچھ ایسی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی. اصل میں یہ جو لوگ ہوا کرتے تھے اس زمانے کے, they were very very powerful people in their own right. تو وہ ان کے اپنے لشکر وغیرہ بھی ہوتے تھے. تو پھر یہ ہوا کہ ان نے اپنا لشکر بھی جوائن کرا ان کے ساتھ, ہمایوں کے لشکر کے ساتھ, اینڈ دین an allied فورس بنی, اور اس کے بعد یہ جو تھے وہاں اسالٹ ہوا, اور اس کے بعد شیر شاہ سوری کو ہٹایا, اور اس کے بعد دوبارہ ہمایوں کو جو تھا وہ ان کو تاجدار ہند پر گدی نشین کرا گیا. تو اس کے بعد پھر ہمارے جد امجد جو تھے وہ ان کے درباروں میں چلتے رہے, اور تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ جتنی عزت مغل بادشاہوں کی اپنی تھی اور وہ کرواتے تھے اپنے دربار میں, اتنی عزت ہمارے جد امجدوں کی بھی تھی. تو وہ اس کے بعد then they were rendering services to the Mughal imperials, and in recognition to the services جو یہ دیتے تھے, تو وہ انہیں یہ جاگیریں ملی تھیں, اور یہ جاگیریں پھر eventually in 1730-35 was proclaimed to be as an independent sovereign state of Junagadh. So they were serving as commanders, as generals, and governor generals, and statesmen اپنے دور کے. تو یہ ہمارا کچھ بیک گراؤنڈ رہا. اور اس کے بعد پھر 1735 پھر جوناگڑھ انہوں نے کہا یہ ہماری جاگیر ہے, تو ہم کیوں نہ let's proclaim it to be an independent sovereign state. The proclamation ہوا of independent sovereign state of Junagadh. اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے گا کہ وہ انگریز آ گئے تھے ہندوستان میں, تو they took over. تو پھر ہماری کیا ہوا کہ ہماری کچھ ٹریٹیز ہوئی ان کے ساتھ, and naturally we accepted them as a paramount power of Ind, and but however the administration, and we handed over some of our sovereign subjects to them, namely defense and maybe one or two others. I think it was I think the defense and foreign affairs was external affairs was one of them. تو بس یہ ایک دو جو تھے یہ سبجیکٹس انہیں دے دیے. تو however the administration of the state remained with us, and we were of course the sovereign rulers of the state of Junagadh. And so اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا till 1947. اور اس کے بعد پھر یہ کچھ ایکٹس آئیں 1947 میں, which were of course ratified Independence Act جو تھا by the Independence Act of 1947 and the Government of India Act 1935. اچھا, اب اس میں آپ نے چونکہ بات کی ہے اس کی انڈیپینڈنس ایکٹ کی 1947, اس میں آپشنز یہ تھیں کہ کچھ پروونسز تھے اور 562 کے قریب پرنسلی اسٹیٹس تھیں. اس میں آپشن یہ تھی کہ یا آپ انڈیا کے پاس چلے جائیں, یا آپ پاکستان کے پاس چلے جائیں, یا آپ انڈیپینڈنٹ بھی رہ سکتے ہیں. لیکن اس میں ماؤنٹ بیٹن نے پھر ڈنڈی ماری اور اس نے کہا جی کہ نہیں, جو جیوگرافیکل کنٹیگوٹی ہے اس کو بھی ذرا تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا. تو اس کے باوجود جو نواب محبت خان جی تھے, انہوں نے 15 اگست کو صرف ایک دن کے بعد پاکستان بننے کے سیم ڈے آلموسٹ انہوں نے پاکستان کے ساتھ ایکسیشن اناؤنس کر دیا. اس کی کیا وجہ تھی؟ جی بالکل, وہ ان کو بس پاکستان سے محبت تھی, اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو ایکسیڈ ٹو پاکستان. تو ان نے پھر حالانکہ بڑی کوششیں ہوئیں ان کے ڈیسیشن کو امپاور کرنے کے لیے, اور بہت سے جو اسٹیٹس تھیں آس پاس جن سے ہمارے بہت پرانے قدیمی تعلقات چلے آ رہے تھے,
تو کچھ ان کے بھی سربراہوں کو بھیجا, پھر کچھ یہ انڈیا کے آفیشلز بھی آئے تھے گورنمنٹ آف انڈیا کے, تو مگر ایسا ہوا نہیں, بیکاز his decision was very firm decision جو انہوں نے I لیا. think it was not just firm, it was also a very brave decision, کیونکہ دیکھیں ساری طرف سے لینڈ لاک تھا, صرف جو شور لائن تھی آپ کی وہ صرف 200 مائلز تھی کراچی سے, تو انہوں نے سوچا ہوگا میرا خیال ہے کہ ہم شور لائن سے اس کو یوٹیلائز کریں گے اور اپنی انڈیپینڈنس جو ہے وہ برقرار رکھ سکیں گے, پاکستان کے ساتھ مل جائیں گے. Is that right? جی ہاں بالکل, بیکاز وہ جو اسٹیٹ کاؤنسل تھی ہماری, that was had the representation of both the Hindu community as well as the Muslims. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تھوڑی سی اکثریت جو تھی وہ ہندو کمیونٹی کی تھی اس میں, مگر وہ تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے تو دیکھیں وہاں کوئی ایسا ایز اے رولر اور کوئی پرجا کا کوئی وہ کانسیپٹ نہیں تھا. وہاں جو تھا the نواب was the father in جوناگڑھ, تو ان کو باپو جی کہتے تھے, باپو کہتے تھے یعنی فادر, اور جتنے ان کی جو تھی سبجیکٹس تھے وہ سب ان کے بچے تھے. تو and the Nawabs of Junagadh are even loved today in Junagadh یا in India, because they've heard کہ how was ان کی حکمرانی کیسی رہی اور کس طرح کے یہ لوگ تھے. اور شاید یہی وجہ تھی کہ جو لوگ تھے وہ خوش بھی تھے اور سیکنڈ ریچسٹ اسٹیٹ بھی تھی. دیکھیں نا, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیکنڈ ریچسٹ ویلفیئر اسٹیٹ تھی. And then you know the people, about over 2.5 million people, they are residing here in Pakistan. Majority of them are in Karachi. تو وہ بھی آج بھی اسی طرح سے محبت کرتے ہیں, اور وہ اس کے بہت سے فیکٹرز تھے جس میں سے جیسے آپ نے فرمایا ابھی کہ اس کے اندر جو تھا اٹ واز اے ٹوٹل ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ تھا, جہاں ایجوکیشن ٹو فرام دا پرائمری ٹو دا ہائیسٹ لیولز were all responsibility of the state. نہ تو صرف یہ بچے بلکہ بچوں کو کپڑا لتا اور ان کو اپنے بورڈنگ لاڈجنگ اور ان کو پینسلز کاپیز وغیرہ یونیفارمز, اور ان کو ایک پاکٹ منی بھی دی جاتی تھی ٹو انکریج ایجوکیشن. اور نہ صرف یہ بلکہ اگر جو آپ ہیلتھ کیئر کی بات کرتے ہیں تو ہاسپٹلائزیشنز اینڈ میڈیسنز were the express responsibility of the state government. اینڈ نہ صرف یہ بلکہ پھر 5 لنگر بھی چلا کرتے تھے ریاست میں ٹو ڈسٹریبیوشن آف فری فوڈ فار دا نیڈی, یو نو. اور اس کے بعد جو مزار شریف تھے ان کے اوپر جو لنگر چلتے تھے وہ الگ تھے. یعنی جوناگڑھ اپنے وقت کا بہت ایڈوانس اپنی اسٹیٹ تھی. میں جو پڑھتا ہوں تو اب یہ جو چیزیں آج کل جو ڈسکس ہوتی ہیں حکومتوں میں, یہ اس زمانے میں ہوا کرتی تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ جیسے میں آپ کو ایک چھوٹا سی ایک مثال دیتا ہوں, اور وہ یہ ہے گی کہ ہندوستان کا سب سے پہلا لیپرز اسائلم جو تھا وہ جوناگڑھ میں آیا, جوناگڑھ نے اسے بنایا. نہیں تو وہ جب لوگوں کو اس زمانے میں لیپرسی اور ایسی بیماریاں ہوتی تھیں تو اس زمانے میں لا علاج تھیں, تو اس کا کوئی کیور نہیں تھا اس زمانے میں. تو پھر they were left, تو وہ پھر بیچارے they used to wander and they used to go in the mountains and they used to live in the caves over there. So you see, this was the golden chapter in the history of my family. اور جیسا آپ نے فرمایا کہ جہاں تک کہ اس کا تعلق ہے کہ جی ہم سروائیو کر سکتے تھے, اور اسی بیسس پر نواب بابر خان جی نے, میرے گرینڈ فادر جو تھے, انہوں نے یہ ڈیسیشن لیا کہ بیکاز وی ور اے میریٹائم اسٹیٹ, اینڈ تو ہم نے کہا کہ وی کین سروائیو بیکاز ہمارا لنک رہے گا کراچی سے. اور کراچی کتنا دور ہے, ہمارا جو پرنسپل پورٹ تھا ہمارا ویراول, which is one of the largest serving ports of India, it's only about 250 miles from Karachi. Right. تو یہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ یہ ہندوستان نے کیا کرا کہ پوری ریاست لے لی, اور وہ کہنے لگے کہ جی نہیں یہاں تو اکثریت ہندو کمیونٹی کی ہے. تو ہندو تو کمیونٹی پوری نواب صاحب کے ساتھ تھی. اور اس کے بعد اگر جو آپ دیکھیں تو کشمیر کے اندر کیا ہوا, وہاں تو میجورٹی آف دا پیپل جو ہیں کشمیر میں وہ تو وہ مسلمس ہیں, تو ان کے جو مہاراجا تھے وہ ہی واز ناٹ مسلم. تو ان نے جو علاج کرا یا نہیں کرا یا جو بھی ہوا واٹ ایور سو, مگر وہاں تو لوگ بغاوت کر کے اٹھ کھڑے ہوئے کشمیر میں تو اپنے مہاراجا کے. there was no situation like that in Junagadh. اور اس کے بعد میں آپ کو ذرا یہ بات اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں
کہ آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر جہاں 562 ریاستیں تھیں، وہاں ایسی کئی اور ریاستیں تھیں جہاں کا جو راجے یا مہاراجا جو تھے وہ سکھ تھے یا پھر ہندو راجپوت تھے، اور ان کی جو عوام تھی، وہاں کی پبلک جو تھی، ان کی پرجا جو تھی وہاں مسلمان تھے. تو وہاں تو ان نے کوئی ڈفرینشیٹ کرا نہیں، بیکاز جو کرائٹیریا یہ تھا کہ دا رائٹ آف چوائس جو تھا whether to accede to the dominions of Hindustan or whether to accede to the dominions of Pakistan or whether to remain independent was the right of choice of the sovereign ruler of the respective states. ٹھیک. So as a sovereign ruler, he took that choice, and he said, okay, I'm going to accede to Pakistan. But then, of course, he took the blessings and the sentiments of his people were with him, with His Highness Nawab Mahbub Khan Ji, my grandfather. Yeah. اچھا, اس میں نواب صاحب جو ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے سائن کیا ہے، یعنی 15 اگست کو جب ایکسیشن کا اناؤنسمنٹ آ گیا ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ولبھ بھائی پٹیل جو ہیں انہوں نے وی پی مینن کو بھیجا، انہوں نے جا کے سر شاہ نواز وغیرہ سے بھی ملاقات کی اور سب لوگوں سے ملاقاتیں کی. 15 ستمبر کو پاکستان نے ایکسیپٹ کر لیا جو ایکسیشن تھا، اور اس پہ قائد اعظم کے سگنیچر تھے. اچھا, اب ایک عجیب بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈاکومنٹ آف ایکسیشن ہے کشمیر کا، جموں کشمیر کا، وہ تو کسی نے پتہ نہیں دیکھا کہ نہیں دیکھا، اس کے اوپر تو پتہ نہیں اس کے سائن بھی ہیں کہ نہیں ہیں. لیکن یہ جو ڈاکومنٹ ہے اس کے اوپر باقاعدہ سگنیچرز ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا. اور قائد اعظم نے جو ایک تو جو ان کی پالیسی تھی ویسے بھی ایکسیشن کے حوالے سے، وہ بھی اتنی لبرل اور لینینٹ تھی کہ لوگ، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ہمارے ساتھ جوائن کرے گا ان کو ہم بالکل اسی طرح سوورن رکھیں گے، ان کا سٹیٹس وہی رہے گا. اس لیے بہت ساری جو پرنسپیلٹیز تھیں وہ چاہتی تھیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ جوائن کریں. لیکن پھر آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کی جو ہٹ دھرمی ہے اور ان کی فوج کشی جو ہوئی، اور اس کی وجہ سے ساری سچویشن چینج ہوئی. تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور کس طرح جسٹیفائی کر سکتے ہیں انڈیا؟ جی ہاں بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں بہت سی ریاستیں جو تھیں وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہ رہی تھیں، کچھ ایسی بھی ریاستیں تھیں جو انڈیپینڈنٹ رہنا چاہ رہی تھیں. مگر یہ تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ سردار ولبھ بھائی پٹیل جو تھا، ہی واز مین آف آئرن کہلاتا تھا وہ. اور وہ جو تھا ایک تو بہت تعصبی انسان تھا، بیکاز میں ذرا لوگوں کو بتا دوں کہ he was the first deputy prime minister and the home minister as well. India. Yes, absolutely. He was the minister for states also, and he was the interior minister as well for. Right. تو یہ تھا کہ اور اس کے بعد وہ جو تھا اپنے پرنسلی اسٹیٹس کا بھی جو تھا، وہ ان کے جو تھے رجواڑے جو تھے ان کے بھی خون کا پیاسا تھا وہ، اور وہ مسلمانوں کے بھی خون کا پیاسا تھا. تو اس کا نہیں تھا. اینڈ یو نو I don't know what he had in his mind at that time, but this was the sort of a personality he had. میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ ان کے مائنڈ میں کیا تھا. دیکھیں نا, جب آپ نے ایکسیشن اناؤنس کر دیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ خراب ہو گیا. پھر جو ساتھ آپ کی دوسری چھوٹی چھوٹی پرنسپیلٹیز تھیں، منگرول اور بابری آباد وغیرہ، ان کی جو ایڈمنسٹریشن تھی اس کو انہوں نے فورس کیا کہ جناب آپ نے ایکسیڈ کرنا ہے انڈیا کے ساتھ. اور ان کے بہانے پہ پھر انہوں نے اپنے فوجی بھیج دیے اور ساتھ گنڈے بھی بھیجے. صرف فوجی نہیں بھیجے, انہوں نے گنڈے بھی بھیجے اور آگے لوگوں کو تنگ کیا اور بہت سارے لوگوں کو مارا بھی. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ they were جوناگڑھ ویسل پرنسپیلٹیز, like they were جوناگڑھ پروٹیکٹوریٹس. تو یہ تھا کہ ان کو ان نے جا کے وہ شیخ صاحب منگرول جو تھے بیچارے, حالانکہ ان کے پاس تو یہ وہ پاورز نہیں تھے کیونکہ they were dependent politically, they were dependent on جوناگڑھ. تو وہ جب جوناگڑھ نے ایکسیڈ کرا تو نیچرلی ان کا آٹومیٹک ایکسیشن ہو گیا. اور نواز صاحب ایک اور جو ان کی دیکھیں نا ال انٹینشن کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے عارضی حکومت بنوائی اور اس میں سنبل داس گاندھی کو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو ہیڈ کریں گے. وہ سارے کا سارا دیکھیں نا ایک پورا نظر آ رہا ہے, ایک پوری اسکیم بنائی گئی اور پورے کا پورا پلان بنایا گیا. That was all pre-engineered. That was all planning. That was all planning. Pre-planning ہو چکی تھی اس کی. اور پھر بلاکیڈ شروع کر دیا. بلاکیڈ میں آپ لوگوں کے تمام جو
جو سپلائز تھیں وہ روک دیں. اس کے بعد ہمارے کزنز تھے جو the Khan Sahab of Manawadar, he also acceded to پاکستان, تو ان کو بھی اٹھا کے ہاؤس اریسٹ میں ڈال دیا. ایک طرف شیخ صاحب بنگلول کو بھی ہاؤس اریسٹ میں. تو اس طرح کی حرکتیں ان نے کری. اور یہ جو تھا اپنے سمر داس گاندھی جو تھا, اس نے یہ پورا ایک وہ مابسٹر جمع کرا ہوا گنڈوں کا ایک لشکر, اور یہ وہاں سے بامبے سے یہ آ رہا تھا راجکوٹ, اور یہ he wanted to come into جوناگڑھ. تو اگر جو یہ وہاں آ جاتا تو وہ ایک بہت بڑے پیمانے پر بلڈ شیڈ اور ایک جینوسائڈ کا خطرہ ہوتا وہاں, مگر اس کو آنے نہیں دیا. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا, ہی واز اے جرنلسٹ. پھر بعد میں یہ ہوا کہ یہ جب ہندوستان بن گیا تو اس نے وہاں الیکشنز بھی لڑے, تو یہ الیکشنز بھی ہارا, اور لوگوں نے اس سے بہت برا بھلا کہا. انتہا سے زیادہ لوگوں نے اس کو کنڈیم کرا. ایسی حرکتیں اس نے کری. تو پھر اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کرونالوجیکلی اگر ہم دیکھیں تو جب یہ بڑا ان ہیومین قسم کا بلاکیڈ ہوا, اور اس کے بعد پھر سر شاہ نواز صاحب نے جو ہے وہ ان کو لیٹر لکھا کہ اب چونکہ نواب صاحب جا چکے تھے پاکستان, تو انہوں نے کہا جی کہ اب آپ ٹیک اوور کر لیں ایڈمنسٹریشن کو. اور پھر 9 نومبر کو انڈیا ٹوک اوور. تو اور ساتھ ایک اور دیکھیں, میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ ان کی ڈائکوٹمیز اگر آپ دیکھیں کہ آف سیٹ کرنے کے لیے انٹرنیشنل کرٹیسزم کو وہاں پہ ریفرینڈم بھی کروا دیا 20 فروری کو, اور کشمیر میں جب ہم ریفرینڈم کی یا پلیبسٹ کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ نہیں ہم نہیں کرتے. جی بالکل. آپ دیکھیں مطلب جوناگڑھ کا جو ریفرینڈم ہوا وہ کس صورت میں ہوا. there was one armored division. جوناگڑھ کے لوگوں نے تو کبھی ٹینکس دیکھے نہیں تھی. بہت سے لوگوں کا تو دل ایسے ہی پھٹ کے مر گئے, ان کو ہارٹ اٹیکس ہو گئے. تو وہ اس کے بعد پھر ایٹ گن پوائنٹ پوری انڈین آرمی کھڑی ہوئی تھی سراؤنڈ کرے ہوئے. اب آپ سوچیں کہ وہاں کون اپنا ایک فریلی کون اپنے اظہار کر سکتا تھا اپنے خواہشات کا. تو وہ پھر یہ ہوا کہ جی بالکل ایونچولی the people also surrendered to the Indian army. They were there. تو پاکستان کے جو فرسٹ پرائم منسٹر تھے محترم جناب لیاقت علی خان, وہ ان نے یہ سٹانس لیا تھا, ان کے ٹیلی گرامس وغیرہ, اور یہ ریکارڈ پر ہے بات. انہوں نے کہا کہ ہم اس ریفرینڈم کو نہیں مانتے ہیں گے, کیونکہ ان لوگوں نے سٹیٹس کو چینج کرا. دیکھیں سٹیٹس کو تو چینج نہیں ہونا چاہیے تھا, قانون کا یہی تقاضا ہے کہ سٹیٹس کو چینج نہیں کرنا تھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ آج بھی ہم یہ کہتے ہیں گے کہ آپ نواب کو انسٹال کریں وہاں گدی پر جوناگڑھ کی, اس کے ایڈمنسٹریشن کو بحال کریں, اور اس کے بعد آپ ریفرینڈم کروا لیں. تو چلو اس کو تو ہم مانتے ہیں گے. تو ہم تو آج بھی یہ کہتے ہیں, کیونکہ وہی پالیسی آج بھی پاکستان اسی پالیسی پر ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ آج یہ کر لیں یونائٹڈ نیشنز کے اس کے اوپر انڈر دا پروٹیکشن اینڈ تو ابھی ذرا تھوڑا سا ادھر آ جاتے ہیں اب, چونکہ یہ تو ہمیں ہسٹری کا تو پتہ چل گیا. اب ذرا مجھے بتائیں کہ جو پالیسی آپشنز ہیں ان کی طرف بھی میں آؤں گا, لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے 70-74 سال میں جوناگڑھ کے بارے میں اتنا ویگرسلی پرسو نہیں کیا گیا اس ایشو کو. یو این میں بھی ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ جموں اینڈ کشمیر کی بات ہوئی, لیکن جوناگڑھ کا اگرچہ یہ کیس وہاں پہ موجود تھا اور سارا کے سارا ایک یعنی لنکڈ ہے, یہ نتھی ہے اس کے ساتھ پورے ایشو کے ساتھ, لیکن اس طرح اس کو پرسو نہیں کیا گیا. اس کی کیا وجہ تھی؟ جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے گا کہ اس کی جو پرسو کرنے میں تھوڑی سی کچھ کمی رہ گئی. وہ یہ تھا کہ اصل میں بیسکلی جب یہ سر ظفر اللہ, کیونکہ ہم نے 3 چیزیں اسٹیٹ آف پاکستان کو دے دی تھی, 3 سبجیکٹس, نیملی فارن افیئرس, ڈیفینس اینڈ کمیونیکیشنز. تو جب پاکستان کے سب سے پہلے فارن منسٹر یہ لے کے گئے ہیں وہاں, اور انہوں نے ظفر اللہ خان یہ داخل کرا, تو یہ دس وینٹ انٹو دا سیکورٹی کاؤنسل. تو سیکورٹی کاؤنسل نے یہ رولنگ دی اس وقت کہ کیونکہ the matter of Kashmir is relating to the security of the region, that's why we are going to first deal with Kashmir, and then after that we are going to deal with Junagadh. I don't understand کہ یہ ان نے اس طرح کی رولنگ کیوں دی یونائٹڈ نیشنز نے. تو اس وجہ سے بھی پھر تھوڑا سا وہ مسئلہ کچھ ٹھنڈا پڑ گیا. And then Junagadh went behind the back burners of کشمیر کی وجہ سے, بیکاز وہ اتنی ہائی پکڑ گیا, اور تو وہ خیر جوناگڑھ جو تھا وہ تھوڑا سا وہ ہو گیا.
تو یہ تھا نہیں کہ اس یہ میں آپ سمجھتے ہیں کوئی ڈیلیبریٹ کوئی ایکشن تھا، ڈیسیژن تھا کہ ہم نے اس کو ٹیک اپ نہیں کرنا، یا کوئی مصلحت تھی، یا صرف غفلت تھی؟ نہیں، میرے خیال سے یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر جو ہم جوناگڑھ کو بھی اٹھائیں گے اور اس کو زیادہ کریں گے تو اس سے کشمیر کو نقصان پہنچے گا. تو میں تو ان کو ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ دیکھیں یہ تو آپ کے حق کی بات ہے گی، یہ تو کشمیر کو اور سپورٹ کرے گا آپ کو یہ ایشو جو ہے گا. بالکل تو بالکل. ون آف دا ریزنس تو یہ بھی تھا کہ نہیں لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے سکسیسو گورنمنٹس نے، میں ایک کسی گورنمنٹ کا نام نہیں لیتا، سکسیسو گورنمنٹس نے اس پورے ایشو کو مس ہینڈل کیا؟ جی آئی تھنک وہ میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا اس مسئلے پر. آئی تھنک the government probably has its own reasons. مگر یہ ہے گا کہ اب ناؤ ہم تو we are very much grateful now to the state of Pakistan کہ اب ان نے جوناگڑھ کو دوبارہ سے ری کریٹ کرا. نہیں لیکن نواب صاحب بات یہ ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ when you don't talk about your issues، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ either you are weak or you are not interested. ٹھیک ہے نا؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے 70 سالوں میں اتنا بڑا ایشو، اور لیگلی ویری ویلڈ، یعنی دیکھیں نا، میں جیسے ڈاکومنٹ آف ایکسیشن کی بات کر رہا ہوں، اتنا ویلڈ ڈاکیومنٹ جس کے اوپر قائد اعظم جیسی شخصیت کے سگنیچرز ہیں، آپ کے دادا حضور کے سگنیچرز ہیں، تو اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ Yes, but I think I'm grateful at least that now Pakistan has once again reiterated its stance and they have shown Junagadh with the official map of Pakistan. اور جی یہ مجھے یاد چلیں ہے اس کی طرف بھی آ جاتے ہیں. یہ اگست 4 کو 2020 جو پچھلا سال تھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اس کو اناؤنس کیا، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک پولیٹیکل میپ جو ہے وہ دکھایا گیا، اس میں جموں کشمیر کو بھی، اور پھر جموں کشمیر کی بھی کوئی انہوں نے ڈیمارکیٹ نہیں کی باؤنڈری، اس کو کھلا چھوڑا، اور ادھر سے پھر مناودر اور جوناگڑھ کو بھی اس کا حصہ بنایا. تو یہ تو ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ what should be the policy options now؟ یہ صرف ایک میپ ہی ہے، یا اس کے بعد بھی اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی آگے بھی ہمیں بڑھنا چاہیے اس کو لے کے؟ نہیں، آئی تھنک بالکل آئی ہوپ اینڈ آئی تھنک the state of Pakistan is more serious now with Junagadh definitely. ایک زمانہ پہلے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ 60s کے دور میں جب ہم بچے ہوتے تھے تو ہم دیکھا کرتے تھے کہ یہ وہ جو پوسٹل سٹیمپس تھیں اس کے اوپر جہاں پاکستان کا نقشہ ہوتا تھا وہاں اس کے ساتھ جوناگڑھ کو بھی شو کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے نقشے بھی ہوتے تھے. مگر پھر بیچ میں یہ ہوا کہ یہ نقشہ کہیں غائب ہونے لگا. تو یہ مسئلہ پھر ہم اٹھاتے رہے یہ مسئلے کو، کیونکہ میں تو 1985 سے یہ اس کی ایک تحریک لے کے چل رہا ہوں گا. اس سے پہلے بھی میں کچھ عرصہ نواب صاحب کے ساتھ، والد صاحب مرحوم کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں دس. اینڈ اس کے بعد جب نواب صاحب کا انتقال ہوا 89 میں، تو پھر اس کے بعد تو میں پھر فل فلیش طریقے سے اس کو لے کے چلا. اینڈ اب یہ ہے گا کہ آئی تھنک دے ریئلائز ناؤ کہ یس پاکستان از ریئلائزنگ ناؤ دیٹ یس دے ہیو a lot of time has gone by and that they should have raised this issue of Junagadh. تو میں نے جیسے عرض کیا کہ اب ہماری سٹیپس کیا ہونے چاہیے. ایک تو یہ کہ یو این کا جو چارٹر کا آرٹیکل نمبر 99 ہے، اس کے تحت آپ یو این سیکرٹری جنرل صاحب سے کہہ سکتے ہیں جی کہ اس طرح کا ٹیک اپ کریں آپ ایشو کو، جو کہ ہم لوگ، ہمارا 70 سال پرانا ایک انفینشڈ ایجنڈا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے فارن آفس کو کس طرح پرسو کرنا چاہیے؟ کیا یو این کے اوپر لیول پہ لے کے جانا چاہیے اور ڈپلومیسی کے لیول پہ بھی لے کے جانا چاہیے؟ وہ میرے خیال سے کیونکہ وہ فارن افیئرس ہم نے پاکستان کو دے دیے ہیں، تو آئی تھنک ناؤ اب وہ فارن افیئرس بہتر پاکستان جانے گا کہ اس کی کس طرح وہ پالیسی بنا کے اس کو آگے لے کے چلے گا. مگر ہاں اتنا ضرور ہے گا کہ ہم جو ہیں، ہم پاکستان کو کہہ رہے تھے شروع سے اور آج بھی کہتے ہیں، اور ہم مستقبل میں بھی کہتے رہیں گے کہ جناب یہ جوناگڑھ کا ایشو ہے، this needs to be taken ahead to on national wide اس پر and as well as internationally they should be taken up to bring awareness to all the countries, international community
countries as well as all the international it should be forums. it should be part of the it should be part of the whole diplomatic campaign जो हमारी है इंटरनेशनल लेवल पे, जहाँ पे हम जम्मू कश्मीर का जिक्र करें, उसके साथ हम जूनागढ़ का भी जिक्र करेंगे तो बात बनेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो इनके करना चाहिए, ये तो इनके करना चाहिए। तो अच्छा, आपको जैसे अब जरा मुझे थोड़ा सा बताएं कि हम देख रहे हैं कि आपने पिछले दिसंबर को मैं देख रहा था कि 10 दिसंबर को आपने साहबजादा साहब को ऑन बोर्ड लिया है, सुल्तान अहमद अली साहब को। ही इज अ वंडरफुल इंडिविजुअल, आई नो हिम, मैंने उनको सुना हुआ भी है, वेरी इंटेलेक्चुअली सॉलिड, और उनको अपने दीवान का जो है वो जो होता है वो दिया है, प्राइम मिनिस्टर जो होता है, तो उसकी क्या वजह थी? एक्चुअली ये हुआ कि असल में देखें, ये तो बरतानिया में, तो आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, ये तो बरतानिया सरकार के भी उसके ऊपर था रिकॉर्ड पर कि हिंदुस्तान के अंदर 562 रियासतों में से 2 रियासतें ऐसी थी जिनका फकीरी सिलसिले से ताल्लुक था। एक रियासत जावरा थी, वो छोटी थी, जूनागढ़ एक फर्स्ट क्लास स्टेट था, बड़ी रियासत थी, मगर रियासत तो खैर बहरहाल रियासत तो रजवाड़ा छोटा हो या बड़ा, रजवाड़ा तो रजवाड़ा होता था और स्टेट स्टेट होती थी। तो असल में जो हमारा ऑफिशियल जो वो है एक फकीरी सिलसिले से मुराद मेरी ये है कि हम जो हैं, हम अल्लाह के दर के जो वली होते हैं, हम उनके दर के फकीर रहेंगे, तो हमारी गद्दी फकीरी रहेगी। तो वो ये हुआ कि मेरा हजूरों से कुछ इंटरेक्शन हुआ, मुलाकातें हुई, हजरत सुल्तान अहमद अली साहब से, हजरत सुल्तान उनके बड़े भाई के पकनशीन हैं, हजरत सुल्तान मोहम्मद अली साहब से, और दे आर डायरेक्ट ब्लड लाइन्स ऑफ हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह। तो ये था कि फिर my life changed after I met them, and they really started supporting me so much. जूनागढ़ तो वो मैं हजूरों के साथ चलता रहा, और दिन रात हमने सफ़र भी करे, और फिर हमारी मुलाकातें भी होती रहीं, और मैंने कुछ तकरीबन 1.5 लाख माइल इसके ऊपर सफ़र करा, इसके ऊपर टूर्स करता रहा मैं, just to bring this issue of Junagadh up to the helm of affairs, तो वो बस मुझे कुछ 20 साल हो गए उनके साथ, और मुझे जो सपोर्ट उन्होंने दिया, इट वाज एक्सट्रीमली अनप्रेसिडेंटेड। एंड एक तो ये है कि दे नो so much अबाउट जूनागढ़, फिर ये है कि ये मैं समझ जाता कि एक हमारे दीवान की एक गद्दी ऐसी है जिसके ऊपर कोई ऐसे काबिल आदमी आए कि who would bring grace and dignity to the Gaddi. So he's very able, very able, very yes, very I intellectually solid. उनके मैंने बोला हजूर अगर जो आप, and they are so kind with me and so they're so nice, नहीं, एक तो ये है कि जो डिप्लोमेटिक लेवल पे जो एफर्ट की जरूरत है, उसमें भी मेरा ख्याल है कि सुल्तान अहमद अली साहब जो हैं ये बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, और खासतौर पे इस्लामाबाद में मुख्तलिफ एम्बेसीज के साथ, मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलना और एक नेटवर्क क्रिएट करना, नेटवर्किंग में वो बहुत ही इज रियली गुड। और आपको पता है कि फिर ही इज वन ऑफ द 10 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डिग्निटरीज of the world. He's been nominated, conferred upon with this status and this honor and dignity. 10 most influential dignitaries of this of the Muslim Ummah. Absolutely, it's a great honor, I think. And well deserved. अच्छा, आप जरा मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आपकी जरा पर्सनल उसमें आ जाते हैं कि अब लाइफ कैसी गुजर रही है आपकी। आपने देखा ना, आपने तो सब कुछ पाकिस्तान को दे दिया, पाकिस्तान ने अब आपको क्या दिया है? मुझे जरा ये भी बताएं ना कि मुझे आप तो एक बहुत बड़ी लेवल की लाइफ गुजारते हुए आपकी सारी फैमिली यहाँ पे आ गई, सब कुछ पाकिस्तान को लुटा दिया और पाकिस्तान के कदमों में रख दिया, तो पाकिस्तान ने क्या किया? जी हमने तो देखे क्लेम्स भी नहीं लिए पाकिस्तान से, अगर जो आप हकीकत देखें तो। हालांकि कोई शख्स हिंदुस्तान से आए यहाँ तो उनने बड़े क्लेम्स वगैरह लिए, जो प्रॉपर्टीज पीछे छोड़ के आए थे, मगर नवाब ऑफ जूनागढ़ ने तो वो भी नहीं लिया पाकिस्तान से, क्योंकि जो अभी केस है यूनाइटेड नेशंस में वो नवाब ऑफ जूनागढ़ का है। तो नवाब ऑफ जूनागढ़ इज क्लेमिंग 4,000 square miles of land and 100 miles of coastline on the Arabian shores from हमारा जो इशू है, तो हमने कुछ नहीं लिया। एंड I suffered, I had a very tough life, I suffered,
اینڈ یہ ہے گا کہ بس اب ٹھیک ہے گا, بٹ آئی فیل کہ اب ان دا فیوچر تھنگس آر گوئنگ ٹو بی ڈفرنٹ انشاءاللہ. And but I sacrificed, my children sacrificed with me, you know. They made their sacrifices after the enormous sacrifice of uh, of my grandfather, and my father also, of course, he went through a lot of sacrifices too, you know. انہیں بھی بڑی قربانیاں دی. تو یہ ہے گا کہ اب آپ کو کبھی فیل ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے کبھی, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پچھتاوا کچھ؟ دیکھیں نہیں, ایسا تو نہیں, کوئی دکھ وغیرہ تو نہیں ہوتا, بیکاز جب بزرگ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر ہم لوگ ان کی اولادیں ہیں, اور ہم اسے کوئی بھی قسم کا پھر چیلنج ہو اپنی لائف میں تو ہم اسے ود آنر اینڈ ڈگنیٹی دیکھتے ہیں, اور ود آنر اینڈ ڈگنیٹی جیسے بھی حالات ہوں تو ہم اسے اسی طرح اپنے لے کے چلنا چاہتے ہیں گے. اینڈ مگر یہ ہے کہ ہاں, انسان کو مطلب یہ ہے گا کہ جب انسان تکلیفوں سے گزر رہا ہوتا ہے گا تو وہ تو احساس تو ہوتا ہے انسان کو. بٹ آئی آپ کو تھنک کبھی فائنینشیل انڈیپینڈنس فیل ہوتی ہے, یا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی اس طرح آپ کو کمپنسیٹ نہیں کیا گیا؟ دیکھیں اصل میں بس یہی ہوا کہ ہم تو سب کچھ وہاں چھوڑ کے آئے تھے, تو ہم نے تو پھر اس کے بعد یہاں جیسے لوگوں نے زمینیں لیں, پاکستان سے کلیمز لیے, ہم نے تو یہ بھی کچھ نہیں لیا ان سے. تو ہاں, وہ ہمیں کچھ فائنینشلی تھوڑا سا پرابلم ہوا ضرور. اور بٹ ناؤ دا پاکستان is trying to, the state of Pakistan is realized it now. مجھے لگا آپ کو جس طرح دیکھیں نا, آپ نے خود بتایا کہ بہت سے لوگوں نے کلیمز کیے, آپ کو اگر اتنی بڑی ریاست نہیں تو کم از کم کچھ تھوڑا بہت اس طرح کا زمین کا ٹکڑا دیا جانا چاہیے تھا, کچھ یہاں پہ کمپنسیشن آپ کو ملتی, کچھ آپ کے خرچوں کا سلسلہ چلتا رہتا, آپ کی جو بچے ہیں, آپ کی فیملیز ہیں, ان کا سارا سلسلہ چلتا رہتا, تو وہ ہو سکتا تھا. ہاں, وہ اس طرح سے ہوا نہیں نا, اسی وجہ سے آپ کو یہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں گا کہ my children also, you know, they suffered with me, you know. اس میں نواز صاحب جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جوناگڑھ ہاؤس کراچی میں ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جوناگڑھ ہاؤس اسلام آباد میں بھی ہونا چاہیے, ایک سیکریٹریٹ ہونا چاہیے, ایک پورے کا پورا جس طرح کشمیر ہاؤس ہے, اس طرح کشمیر کونسل ہے, اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ جوناگڑھ کے حوالے سے بھی تو ہو سکتی ہیں نا؟ جی بالکل ہونا چاہیے, میں سمجھتا ہوں بالکل ہونا چاہیے, بیکاز دس از ہمارے لیے ضروری ہے to number one, to keep the issue of Junagadh alive and to carry it on in the future. And دوسرا یہ ہے کہ پھر اس سے ہم جو ہیں ہم وہاں سے بیٹھ کے ابھی جو سیکریٹریٹ ہوگا تو ہم اس سے آگاہی پہنچا سکتے ہیں گے, ہم کمیونیکیٹ کر سکیں گے. نمبر ٹو, جو ہمارا اتنا لمبا گیپ ہو گیا with the capital, federal capital, کیونکہ ہم کراچی میں تقریباً 1000 تو تھوڑا اوپر کا گیپ ہو گیا ہمارا, 1000 مائل کا, تو وہ بھی اس کی وجہ سے بھی ہمیں بڑا لاس ہوا. تو وہاں سے آنا, پھر یہاں تو میں آتا تھا, پھر یہاں رکتا تھا, پھر کبھی میں کوئی گورنمنٹ ہاؤسز میں رک جاتا تھا, اور کبھی میں ریسٹ ہاؤسز میں رک جاتا تھا, اور اس طرح سلسلہ. مگر وہ کبھی میں جو کام یہاں مکمل کرنا چاہ رہا تھا وہ تو ہوتے نہیں تھے, بیکاز آئی couldn't ٹیک دا فائنینشیل برڈن کہ میں وہاں سے آؤں, پھر یہاں اتنا عرصہ رک کے یہاں بیٹھ کے جم کے کام کر سکوں, تو وہ کام ادھورا رہ جاتا تھا. دین آئی ٹو رش بیک ٹو کراچی. پھر اس کے بعد میں پروگرام بناتا تھا, پھر میں آ جاتا تھا. تو وہ اسی کے اندر کچھ 1-1.5 لاکھ میل تو میرے اس طرح کے سفر ہوئے, میں نے حساب کرے. تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے گا, کیونکہ جب تک یہ نہیں ہوگا, جب تک, اور یہ جوناگڑھ کا ایک بڑا لیگل ایشو ہے, ایک بڑا پاورفل ایشو ہے, and this is the issue which is going to help the state of Pakistan in the future. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ آف پاکستان نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے, اور عمران خان صاحب کی حکومت نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ جوناگڑھ کے جو ایشو ہے اس کو ہم ریز کریں گے,
اور اس کو کشمیر کے ساتھ ہم ہائفنیٹ کریں گے اور پھر آگے بڑھیں گے. Do you agree with it? جی ہاں جی ہاں. ابھی فی الحال تو صرف یہ ہے گا کہ ان نے اپنے میپ کے اندر ان نے جوناگڑھ کو شو کرا ہے. ابھی آگے جو ساری چیزیں ہیں جیسے سیکریٹریٹ ہے اور ان کی کیا پالیسی ہے آل دس, تو اس کے اوپر ابھی میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں گا اسلام آباد میں. آئی ایم ہیئر فار اباؤٹ اے منتھ. تو میں اسی وجہ سے بیٹھا ہوں گا کہ ہم اس کو پرسو کریں گے کہ اب جو ہے آپ گورنمنٹ آف پاکستان کو دوبارہ متوجہ کروانا پڑے گا اپنی طرف. اور اس وجہ سے کہ ڈیفینیٹلی یو نو ان کے اپنے بہت سے امپورٹنٹ ایشوز ہیں گے اور دے آر فوکسنگ آن سو مینی ایشوز یو نو. نہیں, اللہ کرے گا انشاءاللہ ایسے ہوگا. دینا پڑے گا ایوری ناؤ اینڈ دین. Absolutely, And, absolutely. and of course, you know, we are also telling them now کہ ہمارے کچھ ایسے رائٹس ہے, کیونکہ دیکھیں نواب اور ریاست جو ہے وہ ایک چیز ہے. تو اب ریاست تو ہے نہیں مگر نواب تو ہے, نواب ہے, اس کے لوگ ہیں یہاں. تو یہ ہے گا کہ they are one, the state and the نواب is one. اگر جو نواب کو یہ پاورفل رکھتے ہیں گے with his rights and اس کا جو اسٹیٹس ہے in light of that, تو بالکل یہ ہے گا کہ جوناگڑھ کا ایشو بھی پاورفل رہے گا. مگر جیسے گزشتہ میں یہ ہوا کہ نواب واز آن اے ویری ویک پچ, ویری ویک فوٹنگ. سو یو نو اسی طرح پھر جوناگڑھ کا بھی جو ایشو ہے وہ اسی طرح رہا, پھر ویک پوزیشن پر رہا. جوناگڑھ جانے کو جی چاہتا ہے آپ کا؟ جی بالکل, دل تو چاہتا ہے کہ میں جا کے ایک مرتبہ, کیونکہ ہمارے باپ داداؤں کی قبریں ہیں وہاں, ہمارے وہ ہیں, تو ہم دل تو چاہتا ہے کہ میں جا کے وہاں فاتحہ پڑھوں. میری اپنی پیدائش کی منت ہے حضور خواجہ غریب النواز کی. تو وہ میرے دادا کے کال ہیں گے کہ حاضری کے کہ یہ بچے کو حاضری کروانا. ہمارے والدین کو انہوں نے کہا تھا کہ وہاں حاضری کے لیے حضور غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر. تو ظاہر ہے میرا دل تو چاہتا ہے کہ ان کے کال سے میں وفا کروں. تو مگر یہ ہے گا کہ اب ہمارا ایشو بھی ایسا ہے گا کہ اب دیکھیں آگے صورتحال کیا بنتی ہے کچھ اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ. تو ایسا انشاءاللہ کوئی پاورفل ہو جائے کوئی چیز کے انڈر دا آسپیشیس آف سم فورم, یا دیکھیں کچھ کیا نہ کچھ ہونا چاہیے. آپ کے بچے کتنے ہیں نواب صاحب؟ میری ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے. جی ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا وہ بھی جوناگڑھ کے حوالے سے اتنے ہی کمیٹڈ ہیں جتنے آپ ہیں؟ جی ہاں بالکل بالکل. My son is giving his full time with me now, and I'm teaching him. جس طرح میں نے ہمارے والد صاحب کے ساتھ قدموں میں بیٹھ کے سیکھا, ان کے چرنوں میں نے ریاست, حکومت, سیاست, راج پاٹ, ہر چیز سیکھی. تو کیونکہ he was well trained, he was the heir apparent of future ruler of Junagadh, so he was well educated, well brought up in UK. اور اس کے بعد پھر گارڈینز وغیرہ ہوتے تھے, ان کے اوپر ٹیوٹر اینڈ گارڈینز کہلاتے تھے انگریز. تو وہ بھی برٹش آرمی کے اپنے میجر لیول کا ایک آفیسر ہوتا تھا جو کہ ان کو پوری دن رات ان کے ساتھ ہوتا تھا اور ان کو تربیت دیا کرتا تھا. تو پھر وہ چیزیں ساری مجھے اپنے والد صاحب سے ملی. میری خوش قسمتی کہ میں ان کے چرنوں میں بیٹھ کے سیکھا یہ ساری چیزیں. And I'm trying to pass it down to my next generation now. اللہ کرے گا. اور خاص طور پہ مجھے یہ بھی امید ہے کہ ایک تو آپ کے بچے بھی آپ کا ساتھ دیں گے, پاکستان بھی ساتھ دے گا, پھر یہ ہے کہ دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں. اب دیکھیں نا, خان کا حضرت سلطان باہو کی اگر آپ کے ساتھ ہے اور صاحبزادہ سلطان احمد علی جیسے لوگ آپ کے ساتھ ہیں, تو پھر فکر کس چیز کا ہے؟ انشاءاللہ سبحان اللہ, بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. باہو رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کرم ہے ہمارے اوپر, اور یہ ہے گا کہ ان کے خانوادہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے گا, تو اور مجھے کیا چاہیے. ایبسلیوٹلی انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. نواز صاحب کا بہت بہت شکریہ. وش یو گاڈ اسپیڈ اور وش یو گڈ لک.
اور ख़ास तौर पे मैं अपनी गवर्नमेंट को ये कहना चाहूँगा कि देखिए अपने जो क्लेम्स होते हैं उनसे आप पीछे नहीं हटते। हमने देखा है हांगकांग के हवाले से चीन ने 100 साल से ज़्यादा इंतज़ार किया, लेकिन बिलाखिर हांगकांग उनकी गोद में गिर पड़ा पके हुए फल की तरह। आपको अपना जो उसूली स्टैंस है उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और चाहे जितना भी वक्त गुजर जाए, चाहे कोई भी मसलियत हो, हमें जूनागढ़ के इशू को उसी तरह लेके चलना चाहिए जिस तरह कि हम जम्मू कश्मीर का इशू लेके चलते हैं। नवाब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान आपके साथ होगा, और पूरा पाकिस्तान आपके साथ दुआओं में भी शामिल होगा और अमल में भी शामिल होगा। बहुत शुक्रिया भाई, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। बड़ी नवाजिश, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, जब मैं पाकिस्तान आऊंगा तो आपसे मुलाकात भी होगी इंशाल्लाह और जरूर होगी, जरूर, और आपसे राब्ते रहेंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको परवान चढ़ाए, और आपके जो भी आपके जो मामलात हैं उसमें आसानी करे, और आपको उसमें अल्लाह ताला बरकतें दे आपके उसमें। आमीन आमीन। और आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेशरा तू दानी हिसाब कम बेशरा। मुझे इस राखसाना को नवाब जहांगीर खान जी साहब के साथ इजाजत दीजिए, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।